अस्सलाम वालेकुम। देवर भाग भाग कर मेरे सारे काम करता था। मैं भी इसको राज़ी रखती थी। एक रोज़ कपड़े इस्त्री करने का बोला तो कहने लगा, भाभी टैक्स लगेगा और फ़ाइल भी जमा करवानी पड़ेगी। मैंने सोचा रात होगी तो देख लूँगी। रात हुई तो होश उड़ गए। देवर इस्त्री शुदा कपड़े अलमारी में लटकाते हुए बोला, चलें भाभी, अब ये कहाँ ले जा रहे हो, छोड़ो मुझे। मैं अपने बाजू को छड़वाते चला रही थी, लेकिन इसने मेरी बात ना सुनी। जुनैद, खुदा का खौफ करो, तुम्हारे भाई को पता चल गया तो क्या सोचेगा तुम्हारे बारे में। मैंने अपने देवर को अपने शौहर का खौफ दिलाना चाहा, लेकिन इसके सर पर तो जुनून सवार था। इसने मेरी एक न सुनी। वो मुझे बाजू से खींचता आगे बढ़ रहा था। मैं अपना पूरा जोर लगा रही थी, लेकिन ख़ुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। जुनैद, छोड़ दो मुझे, अल्लाह का वास्ता है तुझे, मैं मिन्नतें कर रही थी, लेकिन उसे मुझ पर ज़रा भी रहम न आया। वो मुझे खींचकर कमरे की जानब ले जा रहा था। खौफ से मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था, दिल धक धक कर रहा था। आज तो मेरा शौहर भी घर नहीं आया था, और फिर मेरे देवर ने मुझे कमरे में धकेल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं फटी फटी निगाहों से देवर की जानब देख रही थी। वो सुर्ख आंखें लिए मेरी जानब बढ़ रहा था। मैं फिर से रोने लगी और कहने लगी, मुझे जाने दो प्लीज़, और मेरी आवाज़ गले में ही अटक कर रह गई। उसने एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर रसीद किया था। मैं तो हक्का बक्का रह गई थी। मुझे अपने देवर से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अभी कल ही की तो बात थी जब मेरा देवर मेरे सामने नज़रें झुकाकर रखता था। कभी इसने आंख उठाकर मुझे नहीं देखा था, और आज वो क्या करने जा रहा था मेरे साथ, ये सोचकर मेरी रूह लर्ज़ गई, और मैं अपनी साबका ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी कि ऐसी कौन सी गलती हुई थी मुझसे जो देवर को यहाँ तक ले आई थी। मेरी शादी ऐसे इंसान से हुई थी जिसके आगे पीछे कोई नहीं था सिवाय एक छोटे भाई के। न बाप, न माँ, न बहन और न रिश्तेदार। जब मेरा रिश्ता आया तो मैं बहुत खुश थी। लड़का अच्छी जॉब करता था। मुझे सास ननद की टेंशन नहीं थी। चुनाचा मैंने हाँ कर दी थी। अपनी शादी पर बहुत खुश थी। सब कुछ मेरे मुताबिक हुआ था। मेरा शौहर अच्छा इंसान था। वो ज़्यादातर मसरूफ़ रहता था। मेरा एक 14-15 साल का देवर था जो स्कूल में पढ़ता था। मेरे शौहर ने बताया कि इसकी गैर मौजूदगी में सारा काम देवर ही करता है। वो सुबह उठकर अपने लिए और अपने बड़े भाई के लिए नाश्ता बना दिया करता था। इतवार वाले दिन मशीन लगाकर सारे कपड़े धो देता। 2 दिन बाद पूरे घर की सफाई कर देता। शाम का खाना बाहर से ले आता। वो पढ़ने में बहुत अच्छा था, इसलिए रात को अपने लिए चाय बनाता और अपने भाई के लिए भी बना लेता। मैं ये सब सुनकर हैरान रह गई थी। वो सीधा साधा मासूम लड़का काफ़ी मेहनती था। फिर मेरे शौहर ने मेरा हाथ थामे हुए कहा कि मेरा भाई बहुत छोटा था जब माँ बाप एक हादसे में हमें छोड़कर चले गए। अपना और अपने भाई का पेट पालने के लिए मैं काम करने लगा। मेरे भाई को कभी माँ बाप का प्यार नहीं मिला। वो अल्लाह के करम से पल गया और अब मुझे संभाल रहा है। मैं बस पैसे कमाता हूँ, लेकिन घर कैसे बनता है ये वो 14-15 साला भाई को अच्छे से पता है। अब तुम आ गई हो तो इसका ख्याल रखना। इसे अपना छोटा भाई या बेटे जैसी मोहब्बत देना। मैंने ये सब बातें खामोशी से सुन ली और अपने शौहर से कहा, फ़िक्र मत करें, मैं सब संभाल लूँगी। लेकिन सच बात तो ये है कि मुझे थोड़ा गुस्सा आया कि मेरा शौहर अपने भाई की तारीफ़ ही किए जा रहा था।
خیر اگلے دن میری آنکھ دیر سے کھلی، دیکھا تو شوہر جا چکا تھا۔ میں باہر آئی تو دیور کو کچن میں چائے بناتے دیکھا۔ آج کل اس کے امتحانات ہو رہے تھے اور وہ خوب دل لگا کر پڑھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے ذہن میں خیال آیا اور میں نے فوراً عمل کرنا ضروری سمجھا۔ جنید، میں نے اسے پیار سے پکارا۔ جی بھابی، اس نے فوراً ادب سے جواب دیا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، اس کے چہرے پر مجھے خوف دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ تم ناشتہ بھی بہت اچھا بناتے ہو، میں بھی تمہارے ہاتھ کا ناشتہ کرنا چاہتی ہوں، مجھے کرواؤ گے ناشتہ؟ میری بات سن کر اس نے حیرت سے سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرانگی تھی۔ آپ بیٹھیں، میں ابھی بنا دیتا ہوں۔ وہ خوش ہو گیا تھا اور پھر خوشی خوشی ناشتہ بنانے لگا۔ میرا پلان کامیاب ہو چکا تھا۔ میں ایک انگڑائی لیتے ہوئے اپنے کمرے میں واپس آ گئی اور اپنے بیڈ پر لیٹ کر موبائل چلانے لگی۔ 10-15 منٹ کے بعد جنید گرما گرم ناشتے کے ساتھ حاضر ہو گیا۔ میری بھوک تو ایک دم سے بڑھ گئی۔ خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے، میں نے تعریف کرتے ہوئے کہا۔ بھابی، آپ پہلے کھا کر دیکھیں، پھر بتائیے گا یہ پراٹھا کیسا بنا ہے، اور آملیٹ بھی۔ اس کے چہرے پر معصوم بچوں جیسی مسکان تھی۔ میں دل ہی دل میں ہنس رہی تھی۔ وہ چلا گیا اور میں نے خوب اچھے سے ناشتہ کیا۔ اس کے بعد میں پھر سے سو گئی۔ جب اٹھی تو لنچ ٹائم تھا، گرمیوں کا موسم تھا اور اب میرا کچھ بھی بنانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ میں کچھ سوچتے ہوئے کمرے سے نکلی اور جنید کے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ پڑھ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ناشتہ بہت اچھا بنا تھا، اب ایسا کرنا لنچ بھی تم ہی بنانا، بریانی بنا لینا۔ تمہارے بھائی بھی شوق سے کھاتے ہیں اور میں بھی تمہارے ہاتھ کی بریانی چکھ لوں گی۔ اس کے بعد تو سارا کام میں نے ہی کرنا ہے۔ یہ بات سن کر اس کے چہرے پر پریشانی ابھری۔ بھابی، وہ دراصل میرا کل پیپر ہے۔ خیر چلیں، میں کوشش کرتا ہوں۔ میں جانتی تھی وہ میری بات نہیں ٹال سکتا تھا، اور ویسے بھی اس نے پڑھ لکھ کر کون سا افسر لگ جانا ہے۔ اسے بریانی کا بول کر میں اپنی دوست کے ساتھ شاپنگ پر چلی گئی۔ 3 گھنٹے بعد لوٹی تو سارا گھر چمک رہا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی میرے دیور کی کمزوری تھی، وہ گھر کو گندا نہیں دیکھ سکتا تھا، اور پھر میری یہی روٹین چل نکلی۔ اکثر شوہر بنا ناشتہ کیے گھر سے چلا جاتا، اکثر میں اسے بنا دیتی، اور اکثر میرا دیور۔ اس کے میٹرک کے پیپر بھی ہو گئے تھے۔ اب وہ فری ہوتا تو سارا گھر کا کام وہی کرتا، کیونکہ میں تو ناشتے کے بعد فوراً سو جاتی اور اٹھ کر اپنے کمرے کی صفائی کر لیتی۔ شام کا کھانا بھی دیور بناتا اور شوہر کے آنے پر میں روٹی بنا لیتی اور چائے بھی، جس سے شوہر کو لگتا کہ سارا کام میں ہی کرتی ہوں۔ ہفتے بعد کپڑے میرا دیور دھو لیتا تھا، وہ خاموشی سے سارے کام کر لیتا۔ میرا دیور اب کالج جانے لگا تھا، اس کا قد کاٹ مزید لمبا ہو گیا، لیکن ابھی بھی میں اس سے کام کرواتی تھی، اسے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اب وہ اکثر دیر سے گھر آنے لگا تھا۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، کل میں نے فیس جمع کروانی ہے، آپ رات کو بھائی سے لے لینا، میں ذرا دیر سے گھر آؤں گا۔ اس کی بات سن کر میری آنکھیں سکڑ گئیں کہ اب اسے پیسے دینے تھے۔ کالج کی فیس کم از کم 1 لاکھ تو ہوگی نا، اور میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ میرا شوہر فضول میں اتنے پیسے اپنے بھائی کو دے۔ چنانچہ میں نے شام کو بتایا ہی نہیں، اور صبح ہوئی تو دیور نے فیس کا پوچھا۔ میں نے جھوٹ بولا اور کہا، تمہارے بھائی کہہ رہے تھے
کہ ہاتھ ابھی تنگ چل رہا ہے، اس لیے پیسوں کا انتظام نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر دیور پریشان ہو گیا، اس کا منہ لٹک گیا اور وہ خاموشی سے چلا گیا۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور اس کے بعد دیور نے دوبارہ شوہر سے کوئی بات نہ کی۔ وقت گزرتا گیا، میں بھی اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی اور دیور بھی۔ البتہ جس دن جس وقت مجھے دیور فارغ ملتا میں اسے کام پر لگا دیتی۔ مجھے شروع سے ہی کام کرنے کی عادت نہیں تھی، بلکہ یوں کہہ لیں کہ میں کام چور تھی۔ میں نے سوچا تھا سسرال جا کر نوکرانی رکھ لوں گی، لیکن یہاں مجھے مفت میں کام کرنے والا دیور مل گیا تھا، اس لیے اب نوکرانی کی بھلا کیا ضرورت تھی۔ جس دن شوہر گھر ہوتا میں طبیعت خراب ہونے کا بہانہ بنا لیتی اور شوہر اس دن کھانا باہر سے لے آتا۔ میں بالکل ویسی زندگی گزار رہی تھی جیسا میں چاہتی تھی۔ میرا دیور اب رات کو 10-11 بجے واپس آتا اور صبح جب میں اٹھتی تو کچن صاف ستھرا ہوتا، کیونکہ رات کو دیور سارے برتن دھو کر اور کچن صاف کر کے سوتا۔ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ ایک دن میرے شوہر نے دیور سے پوچھا کہ تم رات گئے تک کہاں رہتے ہو؟ اس پر دیور نے کہا میں ٹیوشن پڑھاتا ہوں۔ دیور نے سپاٹ سے لہجے میں جواب دیا اور چلا گیا۔ پہلے تو میں ڈر گئی کہ کہیں دیور فیس کا ذکر نہ کر دے، کیونکہ دیور کے نام پر میں اکثر اپنے شوہر سے پیسے لے لیتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، دیور اب بڑا ہو چکا تھا۔ وہ کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر چلا گیا اور وہ 2 مہینے میں نے کس مشکل سے گزارے تھے یہ میں ہی جانتی تھی۔ مجھے پورے گھر کا کام کرنا پڑتا تھا جو مجھ سے ہوتا ہی نہیں تھا۔ میرے تو جیسے ہوش ٹھکانے آ گئے تھے۔ دیور نے گھر کو جانے کیسے سنبھال رکھا تھا، ہر چیز پرفیکٹ ہوتی تھی۔ اب تو ہر جگہ برتن بکھرے رہتے ہیں۔ وقت یوں ہی پر لگا کر اڑ گیا۔ دیور لمبے عرصے کے لیے گھر سے غائب ہو گیا۔ کبھی کبھار دیور سے فون پر بات ہو جاتی تو کہتا بھابھی دوست کے پاس راولپنڈی رہتا ہوں، پڑھائی جیسے ہی ختم ہوگی واپس آ جاؤں گا۔ 5 سال بیت گئے تھے۔ شوہر کبھی کبھار اس سے جا کر مل آتا تھا اور پھر ایک دن دیور واپس آ گیا۔ میں پہلی بار اس کے گھر آنے پر خوش ہوئی تھی۔ میں نے اس کی خوب آؤ بھگت کی، اچھا کھانا کھلایا اور اس کا ہر طرح سے خیال رکھا۔ دیور بھی بہت خوش نظر آ رہا تھا، وہ پہلے سے کافی نکھر گیا تھا۔ شام ہوئی تو میں نے دیکھا دیور اپنے کپڑے استری کر رہا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج تم اپنے بھائی کے بھی کپڑے استری کر دو۔ دیور نے یہ بات سنی اور کہا کہ بھابھی اس کام کا ٹیکس لگے گا اور فائل بھی جمع کروانی ہوگی۔ اس کی بات سن کر میں ہنس دی، مجھے لگا مذاق کر رہا ہے۔ چنانچہ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ٹیکس ادا کروں گی۔ دیور نے سارے کپڑے استری کر دیے اور پھر جیسے ہی شام ہوئی تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ میری زندگی کی سب سے خوفناک رات بننے والی تھی۔ شام ہوتے ہی دیور میرے کمرے میں آیا اور کہا چلیں بھابھی فائل جمع کروائیں۔ وہ کافی سنجیدہ تھا، لیکن مجھے حیرت ہوئی کہ کس فائل کی بات کر رہا ہے، وہ کب، کون سی فائل؟ میں حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ یہ تو آپ کو آفس پہنچ کر ہی پتہ چلے گا، دیور نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اگر یہ مذاق ہے تو میرے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہے، مجھے ضروری کام ہے، میں نے لاپرواہ انداز میں کہا اور اپنا بیگ اٹھاتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ لیکن دیور آگے بڑھا اور جھٹکے سے میرا بازو تھام لیا۔ مجھے تو جیسے کرنٹ لگا تھا۔ جس دیور نے
کبھی مجھے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، اس نے آج مجھے چھوا تھا، اور یہ بہت بڑی بات تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ چھوڑو میرا بازو، میں نے گھراتے ہوئے کہا۔ چھوڑ دوں گا، پہلے سارے حساب برابر کرنے ہیں۔ دیور کا انداز کچھ ایسا تھا کہ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہو گئی۔ میں نے خود کو چھڑانے کی بہت کوشش کی، لیکن دیور کھینچ کر کمرے کی جانب لے جا رہا تھا۔ میں ڈر گئی تھی، اور اب اسے یہ کہہ رہی تھی کہ تمہارا بھائی تم سے ناراض ہو جائے گا اگر اس نے تمہیں مجھ سے بدتمیزی کرتے دیکھ لیا تو۔ پر اس نے میری ایک بھی بات نہ سنی۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گیا اور ایک زوردار تھپڑ مجھے مارا۔ یہ تھپڑ اس لیے کہ آپ نے بھائی کو ہمیشہ دھوکہ دیا ہے۔ وہ غصے سے لال پیلا ہو چکا تھا۔ میں تو حیران رہ گئی تھی۔ پھر اس نے ایک فائل اٹھائی اور میرے سامنے پھینکی۔ آپ چھپ چھپ کر بزنس کر رہی ہیں، اس کی تفصیل ہے۔ آپ کے ذمے جتنا بھی ٹیکس ہے وہ آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ وہ کیا بول رہا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اور یہ دیکھیں، میں ایک انکم ٹیکس آفیسر ہوں۔ جانتا ہوں آپ غلط کاموں میں ملوث ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ انکم ٹیکس والے آپ کو لے کر جائیں، خاموشی سے ٹیکس ادا کر دیں۔ اس نے اپنا کارڈ مجھے دکھایا۔ میں حیران رہ گئی تھی۔ وہ واقعی افسر بن چکا تھا۔ اتنا لمبا عرصہ گھر سے اسی لیے غائب تھا کہ وہ ٹریننگ پر گیا ہوا تھا، اور اس فائل میں وہ سارا حساب کتاب ہے جو آپ نے میرے نام پر بھائی سے پیسے لیے ہیں، وہ سارے آپ کو آج مجھے ادا کرنے ہیں۔ میں خالی نظروں سے دیور کو دیکھ رہی تھی، جانے اسے کیسے میرے بزنس کا پتہ چل گیا تھا، حالانکہ میں نے تو بہت رازداری سے سارا کام کیا تھا۔ جب آپ پہلی بار اس گھر میں آئی تھی تو میں نے آپ کو بھابھی نہیں ماں سمجھا تھا۔ میں پیار کا بھوکا بچہ تھا۔ میں تھک گیا تھا اپنے نازک ہاتھوں سے کام کرتے کرتے۔ پر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے مجھے نوکر بنا لیا۔ دیور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا سر شرم سے جھک گیا۔ میں جانتا تھا اگر میں نے انکار کیا تو آپ مجھ سے نفرت کریں گی، بھائی کو میرے خلاف بھڑکائیں گی، اسی لیے میں خاموشی سے آپ کی ہر بات مانتا گیا۔ یہ کیسے آئینہ دکھا رہا تھا وہ آج مجھے۔ میں تو جیسے زمین میں گڑ گئی تھی۔ آپ چاہتی تو نوکرانی رکھ لیتی، پر نہیں، آپ کو تو مفت میں سب مل رہا تھا۔ خیر، یہ وقت ان باتوں کا نہیں۔ میرے آفس والوں نے یہ فائل مجھے دی تھی کہ وہ آپ کو گرفتار کرنا چاہتے تھے۔ میں نے ان کی منتیں کی کہ میں آپ کو منع کروں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کی وجہ سے میرے بھائی کی بدنامی ہو، اور یہ سنتے ہی میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ جانے کیوں میں پتھر دل بن گئی تھی۔ میرے اندر لالچ آ گیا تھا۔ میں نے اپنی دوست کے کہنے پر شوہر سے چھپ کر بزنس شروع کر لیا تھا، لیکن میں جانتی تھی یہ غلط کام تھا، پر لالچ نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ اب وقت یہی تھا کہ میں توبہ کر لیتی، اپنے دیور سے بھی معافی مانگ لیتی اور سارے پیسے اسے دے دیتی۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ سارا حرام کا پیسہ انکم ٹیکس والوں کو دے دیا، دیور سے معافی مانگ لی۔ دیور کا یہ احسان کافی تھا کہ اس نے شوہر کے سامنے میری عزت رکھی تھی، اور پھر اس دن سے میں سدھر گئی۔ پیسہ تو آنے جانے والی چیز تھی، اصل چیز تو رشتے تھے جو میں اب کھونا نہیں چاہتی تھی، نہ شوہر کو اور نہ اپنے بھائیوں جیسے دیور کو۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی
تو ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر لازمی کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نیچے اچھا سا کمنٹس کر دیں۔ ہماری کوشش ہوگی ہماری ہر ویڈیو آپ کے معیار کے مطابق ہو۔ شکریہ، خدا حافظ۔